बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने लोधी ऑडियो बुक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। छठी किस्म सदका फ़ितर। सदका फ़ितर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से हर उस मुसलमान पर वाजिब है जिसके पास अपने और अपने ज़ेर कफ़ालत लोगों के लिए ईद उल फ़ितर और उसकी रात के खाने से एक सा ज़ायद उन चीज़ों में से हो जिनको बतौर ग़ज़ा इस्तेमाल किया जाता है, और उसका अंदाज़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सा से होगा, और ये 2 सेर और 1 सेर का तिहाई हिस्सा है उस चीज़ की जिन्स से हो जो वो खाता है या उससे अफजल हो। अगर गंदम खाते हों तो जौ से सही नहीं, और अगर मुख्तलिफ गल्ले खाते हों तो बेहतर को इख्तियार करे। बहरहाल जिससे भी दे जायज़ है, और उसे इस तरह तकसीम करे जिस तरह ज़कात का माल तकसीम किया जाता है। लिहाजा तमाम मसारिफ ज़कात जिनको ज़कात दी जाती है को घेरना ज़रूरी है। आटा या सत्तू देना जायज़ नहीं, अहनाफ के नज़दीक जायज़ है। मर्द पर उसकी बीवी, गुलामों, औलाद और हर वो करीबी रिश्तेदार जो उसकी कफ़ालत में है उनका सदका फ़ितर वाजिब है, यानी उसके माँ बाप और औलाद में से जिन लोगों का नफ़का उस पर लाजिम है उनकी तरफ से सदका फ़ितर देगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, उन लोगों की तरफ से सदका फ़ितर अदा करो जो तुम्हारी किफ़ालत में है। अखनाफ के नज़दीक अगरचे बीवी और बालिग औलाद का सदका फ़ितर उसके ज़िम्मे नहीं, लेकिन अगर अदा कर दे तो अदा हो जाएगा बशर्ते कि उसकी कफ़ालत में हो, वरना इजाज़त ज़रूरी होगी। जो गुलाम दो आदमियों में शरीक हो तो दोनों पर सदका फ़ितर होगा। अहनाफ के नज़दीक किसी पर नहीं है। काफिर गुलाम का सदका फ़ितर वाजिब नहीं। अगर औरत खुद अपनी तरफ से अदा कर दे तो किफ़ायत करेगा, लेकिन खामद उसकी इजाज़त के बगैर अदा कर दे तब भी जायज़ है। और अगर कोई शख्स बाज़ अफराद का सदका अदा कर सकता हो तो बाज़ का अदा कर दे, और उनमें से उला वो हैं जिनका नफ़का ज़्यादा लाजिम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद के नफ़का को बीवी के नफ़का पर और बीवी के नफ़का को खादिम के नफ़का पर मुकद्दम फरमाया। ये फ़क़ही अहकाम है। मालदार आदमी के लिए उनका जानना ज़रूरी है, और बाज़ औक़ात नए वाक़यात रूनुमा होते हैं जो इन मसाइल से बाहर होते हैं तो उस वक़्त उलमा कराम से पूछने पर इक्तफ़ा करे, लेकिन ये मसाइल याद होने चाहिए। दूसरी फसल अदायगी और उसकी ज़ाहरी व बातनी शराइत। जानना चाहिए कि ज़कात देने वाले पर 5 बातों का लिहाज रखना लाजमी है। नंबर 1, नियत करना, यानी दिल से फ़र्ज़ ज़कात की नियत करे। माल की तयन सुन्नत है, और अगर माल गायब हो तो यूँ कहे कि ये मेरे गायब माल की ज़कात है, और अगर वो सही महफूज है, वरना नफली सदका हो जाए तो ये कहना जायज़ है, क्योंकि तस्रीह ना करने की सूरत में जब मुतलकन कहता तो भी इस तरह होता। मजनून और बच्चे की तरफ से वली की नीयत कायम मुकाम हो जाती है, और जो शख्स मालिक ज़कात देने से गुरेज करता है तो बादशाह की नीयत उसकी नीयत के कायम मुकाम हो जाती है। लेकिन ये ज़ाहरी तौर पर दुनियावी हुक्म के हवाले से है कि अब उससे मुतालबा ना हो, आखिरत के एतबार से नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी बाकी रहेगी यहाँ तक कि वो नए सिरे से ज़कात अदा करे। अगर वह अदायगी के लिए किसी को वकील बनाए और वकील बनाते वक़्त नियत करे, या वकील को नियत का भी वकील बना दे तो ये भी काफ़ी है, क्योंकि नियत का वकील बनाना भी नियत है। नंबर 2, साल गुजरने के बाद अदायगी में जल्दी करनी चाहिए, और सदका फ़ितर को ईद के दिन से मुअख्खर नहीं करना चाहिए, और उसके वजूब का वक्त रमज़ान मुबारक के आखिरी दिन ग़ुरूब आफ्ताब से शुरू हो जाता है, और जल्दी देने का वक्त रमज़ान मुबारक का पूरा महीना है। और जो आदमी कादिर होने के बावजूद ज़कात की अदायगी में ताख़ीर करे तो वो गुनाहगार होगा, लेकिन ज़कात उसके ज़िम्मे से साकित नहीं होगी, अगरचे माल हलाक हो जाए। और कादिर होने का मतलब ये है कि उसे मुस्तहिक ज़कात मिल जाए, और अगर मुस्तहिक ना मिलने की वजह से ताख़ीर करे और माल हलाक हो जाए तो ज़कात साकित हो जाएगी। निसाब के मुकम्मल होने और साल पूरा होने के बाद ज़कात की अदायगी में जल्दी करना जायज़ है, बल्कि ज़रूरी है। 2 सालों की ज़कात पेशगी अदा करना भी जायज़ है, और जब जल्दी करे और साल गुजरने से पहले मस्कीन मर जाए या वो मालिक मर जाए तो जो कुछ दिया वो ज़कात नहीं होगी। अब वापस लेना नामुमकिन है, अलबत्ता देते वक़्त वापसी की शर्त रखे तो ले सकता है। तो जल्दी देने वाले को अमूर आखिरत और आखिरत की सलामती पेश नज़र रखनी चाहिए। नंबर 3, उस माल के इवज़ कीमत ना दे, बल्कि जिसके बारे में हुक्म है वही दे। बस सोने की जगह चांदी और चांदी की जगह सोना देना जायज़ नहीं।
اگرچہ قیمت میں یہ زیادہ ہو۔ احناف کے نزدیک قیمت دی جا سکتی ہے، اور شاید بعض لوگ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی غرض کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس بارے میں سستی سے کام لیں اور یوں سمجھیں کہ مقصد محتاجی کو دور کرنا ہے، اور یہ بات علم سے بہت دور ہے، کیونکہ حاجت کو پورا کرنا ضرور مقصود ہے، لیکن تمام کا تمام مقصد یہی نہیں، بلکہ شریعت کے واجبات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ محض عبادت و اطاعت ہے، ان میں کسی قسم کی غرض کا دخل نہیں ہوتا، جس طرح جمرات یعنی منہ میں ستونوں کو کنکریاں مارنا، کیونکہ جمرہ تک کنکری کے پہنچنے سے کوئی غرض نہیں، اس سے شریعت کا مقصود صرف اتنا ہے کہ بندے کی اس کام میں آزمائش کی جائے جو بظاہر عقل کے خلاف ہے، کیونکہ عقل میں آنے والی بات کی طرف انسانی طبیعت مدد کرتی اور دعوت دیتی ہے، لہذا غلامی اور بندگی کا خلوص ظاہر نہ ہوگا، کیونکہ بندگی اس صورت میں ظاہر ہوتی ہے جب صرف معبود کے حق کے حکم کی ادائیگی پیش نظر ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو۔ حج کے اکثر اعمال کی یہی صورت ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احرام کے دوران فرمایا، ترجمہ: میں اس حج کے ساتھ حاضر ہوں جو محض اطاعت اور غلامی کے طور پر ثابت ہے۔ یہ اس بات پر آگاہی ہے کہ یہ محض امر خداوندی کی تعمیل کے ذریعے بندگی کا اظہار ہے، عقل کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ وہ اس کی طرف مائل ہو اور اس کی ترغیب دے۔ دوسری قسم میں وہ واجبات شرعیہ داخل ہیں جن سے کچھ حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، محض اطاعت ہی نہیں ہوتی، جیسے لوگوں کے قرض واپس کرنا اور کوئی چیز غضب کی ہے تو اسے لوٹانا۔ لہٰذا یہاں اس کا فعل یا نیت معتبر نہیں، کیونکہ بعض اوقات مستحق تک اس کا حق پہنچ جاتا ہے یا اس کا بدل پہنچتا ہے اور وہ اس پر راضی بھی ہوتا ہے، تو اس طرح وجوب کی ادائیگی بھی ہو جاتی ہے اور شریعت کا خطاب ادا کرو بھی ساکت ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 وہ قسمیں ہیں جن میں کوئی ترکیب نہیں، دونوں الگ الگ ہیں، ان کو جاننے میں تمام لوگ مشترک ہیں۔ تیسری قسم وہ مرکب ہے جس سے 2 باتیں بیک وقت مقصود ہوتی ہیں، یعنی بندوں کا حصہ اور مکلف کی عبادت کے ساتھ آزمائش۔ پس اس میں جمرات کو کنکریاں مارنے جیسی عبادت اور حقوق کی واپسی دونوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ یہ قسم ذاتی طور پر معقول ہے، اور اگر شریعت کا حکم بھی آ جائے تو دونوں معنوں کو جمع کرنا واجب ہوگا۔ لہذا ان کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے جو معنی نہایت باریک ہے اسے بھول جانا مناسب نہیں۔ ممکن ہے جو زیادہ دقیق ہو وہی زیادہ اہم ہو، اور زکوٰۃ بھی اسی قسم سے ہے، اور اس سے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے علاوہ کسی نے خبردار نہیں کیا۔ محتاجی کو ختم کرنے کے سلسلے میں محتاج کا حق مقصود ہے، اور یہ بات واضح اور ظاہر ہے، اسے ذہن قبول کرتے ہیں، اور تفصیل کی اتباع میں عبادت کا حق شریعت کا مقصود ہے۔ اس اعتبار سے زکوٰۃ، حج اور نماز کے ہم پلہ ہے، کیونکہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مکلف جب اپنے مال کی مختلف جنہوں کو الگ الگ کر کے اس کی ہر نوع، جنس اور صفت ہے حصہ نکالتا ہے، پھر اسے 8 مصارف پر تقسیم کرتا ہے جیسے کہ آگے آئے گا، تو اسے مشقت اٹھانا پڑتی ہے۔ اب اس میں غفلت فقیر کے حصے کو نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن عبادت میں کوتاہی کا سبب ہے۔ انواع مال کی تعین سے عبادت مقصود ہے، اس بات پر کچھ امور دلالت کرتے ہیں جنہیں ہم نے فقیہات میں اختلاف سے متعلق کتب میں ذکر کیا ہے۔ ان میں سے زیادہ واضح بات یہ ہے کہ شریعت نے 5 اونٹوں میں 1 بکری واجب کی ہے، تو اونٹوں سے بکری کی طرف رخ کیا، نہ تو سونے چاندی کی طرف متوجہ کی گئی اور نہ قیمت کی طرف۔ اگر یہ بات فرض کی جائے کہ عربوں کے پاس نقدی کی کمی ہوتی تھی تو یہ بات باطل ہو جائے گی کہ نقصان کی صورت میں 2 بکریوں کے ساتھ 20 درہم دیے جائیں، تو نقصان کی صورت میں نقصان کا اندازہ قیمت کے ساتھ کیوں نہیں لگایا، اور 20 درہم اور 2 بکریوں کے ساتھ کیوں اندازہ لگایا گیا؟ اگرچہ کپڑے اور دیگر سامان سب کچھ اس کے معنی میں ہے، تو یہ اور اس قسم کی دوسری تخصیصات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ زکوٰۃ کو عبادت کے مفہوم سے خالی نہیں چھوڑا، جیسا کہ حج میں یہی مفہوم ہے، بلکہ دونوں معنوں کو جمع فرمایا، اور کمزور ذہن مرکبات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس سلسلے میں غلطی کا باعث یہی بات ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ دوسرے شہر کی طرف منتقل نہ کرے، کیونکہ ہر شہر کے مساکین اس شہر کے مالوں پر نگاہ رکھتے ہیں، اور دوسری طرف منتقل کرنے سے بدزنی پیدا ہوگی، اور اگر ایسا کیا تو ایک قول کے مطابق جائز ہے، لیکن اختلاف کے شبے سے نکلنا زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا پورے مال کی زکوٰۃ اسی شہر میں نکالے، اور اس شہر کے تمام غرباء پر تقسیم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 5، اس شہر میں مصارف زکوٰۃ کی تعداد کے مطابق مال کو تقسیم کرے، کیونکہ مصارف کی تمام اقسام کو گھیرنا واجب ہے۔ احناف کے نزدیک یہ ضروری نہیں، اس پر یہ کریمہ دلالت کرتی ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین،
ترجمہ بے شک صدقات فقراء اور مساکین کے لیے ہیں۔ یہ بیمار کے اس قول کی طرح ہے کہ میرے مال کا تہائی حصہ فقراء اور مساکین کے لیے ہے، اور یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مالک بنانے میں ان سب کو شریک کیا جائے اور عبادات میں ظاہر مفہوم مراد لینے سے بچنا چاہیے۔ اکثر شہروں میں دو قسم کے مستحق نہیں پائے جاتے، ایک وہ جن کو اسلام کے لیے تالیف قلوب کی خاطر زکوٰۃ دی جاتی تھی، دوسرے زکوٰۃ کے لیے کام کرنے والے۔ شہروں میں 4 اقسام باقی جاتی ہیں: فقراء، مساکین، کردار، یہ کچھ مٹا ہوا تھوڑا، اور مسافر یعنی ابن سبیل۔ 2 قسمیں بعض شہروں میں پائی جاتی ہیں اور بعض جگہ نہیں۔ وہ جہاد کرنے والے اور مکاتب لوگ ہیں۔ مکاتب وہ غلام جس کو مالک نے کہا کہ اتنی رقم ادا کرے آزاد ہو جاؤ، اب مکاتب نہیں کیونکہ غلامی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اگر 5 قسموں کے لوگ مل جائیں تو ان کے درمیان اپنے مال کی زکوٰۃ تقسیم کر دیں، برابر ہوں یا قریب قریب ہوں، ہر ایک کے لیے ایک حصہ مقرر کرے، پھر ہر قسم کو 3 قسموں میں تقسیم کرے، یا زیادہ حصے کرے، وہ باہم برابر ہوں یا تھوڑا بہت فرق ہو۔ ایک قسم کے تحت سب کو برابر برابر دینا واجب نہیں، اس کے لیے جائز ہے کہ 10 یا 20 پر تقسیم کرے، پس ہر ایک کا حصہ کم ہوگا، لیکن اقسام مصارف زیادتی اور کمی کو قبول نہیں کرتی، لہذا ہر قسم میں 3 سے کم نہ کرے اگر وہ پائے جاتے ہوں۔ پھر اگر صدقہ فطر کا ایک ہی صالح واجب ہوتا ہو اور 5 قسم کے مصارف پائے جائیں تو اسے چاہیے کہ 15 آدمیوں کو دے، اور اگر امکان کے باوجود ایک کو نہ پہنچے تو اس ایک حصے کا تاوان بھرے، اور واجب کے کم ہونے کی وجہ سے یہ مشکل ہو تو ایک جماعت کو جن پر زکوٰۃ واجب ہے اپنے ساتھ شریک کرے اور اپنے مال کو ان کے مال کے ساتھ ملائے، پھر مستحقین کو جمع کرے اور ان کے سپرد کر دے تاکہ وہ آپس میں تقسیم کر دیں، کیونکہ یہ عمل ضروری ہے۔ باطنی آداب کی باریکیاں۔ جان لو کہ آخرت کے راستے کا ارادہ کرنے والے پر زکوٰۃ کے سلسلے میں کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری وجوب زکوٰۃ اور اس کے معنی کو سمجھنا، اس کے ذریعے آزمائش کی وجہ کیا ہے، اسے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے کیوں قرار دیا گیا، حالانکہ یہ مالی تصرف ہے اور بدنی عبادات میں سے نہیں ہے۔ اس میں 3 معنی ہیں۔ نمبر 1، کلمہ شہادت کا تلفظ توحید کو اختیار کرنے کی خاطر ہے، نیز یہ کہ معبود ایک ہے اور وفاداری کی تکمیل کے لیے شرط ہے کہ موقت کے لیے اس ذات واحد کے سوا کوئی محبوب نہ رہے، کیونکہ محبت شرکت کو قبول نہیں کرتی، اور زبان کے ساتھ توحید میں کوئی خاص آزمائش نہیں۔ محب کے مقام کا امتحان محبوب کی مفارقت کے ذریعے ہوتا ہے، اور مال مخلوق کے نزدیک محبوب نہیں، کیونکہ دنیا میں ان کے نفع کا آلہ یہی ہے اور ان کے ذریعے وہ اس جہاں سے محبت کرتے اور موت سے نفرت کرتے ہیں، حالانکہ اسی موت کے ذریعے محبوب کی ملاقات ہوتی ہے، لہذا ان کے دعوے کی تصدیق کے لیے محبوب چیز میں ان کی آزمائش کی جاتی ہے اور ان سے اس مال کا مطالبہ کیا گیا جو ان کی منظور نظر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ۔ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے کہ اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے، اور یہ بات جہاد سے حاصل ہوتی ہے، اور وہ شوق خداوندی میں جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور مال کے ساتھ چشم پوشی کرنا آسان ہے۔ جب مال خرچ کرنے کے سلسلے میں یہ معنی سمجھ آ گیا تو اب لوگوں کی 3 قسمیں بن گئیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے توحید کی تصدیق کی، اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے تمام مال کو چھوڑ دیا، انہوں نے کوئی دینار اور درہم جمع نہ کیا، وہ وجوب زکوٰۃ کے در پہ نہ ہوئے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض سے پوچھا گیا کہ 200 درہموں میں کتنی زکوٰۃ واجب ہے، تو انہوں نے جواب دیا، شریعت کے مطابق عوام پر 5 درہم واجب ہیں، لیکن ہم پر سب کچھ واجب ہے۔ اسی لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا تمام مال خرچ کر دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نصف مال خرچ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو انہوں نے عرض کیا، جتنا لایا ہوں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو انہوں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہارے درمیان وہی فرق ہے جتنا تم دونوں کے کلمات میں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صدق کو پورا فرمایا اور اپنے پاس محبوب یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سوا کچھ نہ چھوڑا۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کا درجہ ان سے کم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال روک کر رکھتے ہیں، حاجات اور خیرات کے موسموں کے منتظر رہتے ہیں، تو مال جمع کرنے سے ان کا مقصد حاجت کے مطابق خرچ کرنا ہے، عیاشی مقصود نہیں۔ وہ حاجت سے زائد مال کو نیکی کے مقامات پر خرچ کرتے ہیں۔ جب ضرورت پڑے یہ لوگ زکوٰۃ کی مقدار پر اکتفا نہیں کرتے۔ تابعین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حقوق ہیں،
جسے حضرت نخعی، حضرت شعبی، حضرت عطا اور حضرت مجاہد رحمہم اللہ۔ حضرت شعبی سے پوچھا گیا کہ کیا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی حق ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، ترجمہ، اور وہ اس کی محبت میں مال رشتہ داروں کو دیتا ہے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے استدلال کیا، ارشاد خداوندی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ترجمہ، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ترجمہ، اور ہم نے جو کچھ نہیں دیا، جو کچھ انہیں دیا اس سے خرچ کرو۔ ان حضرات کا خیال ہے کہ یہ حکم آیت زکوٰۃ سے منسوخ نہیں ہوا بلکہ مسلمان کے مسلمان پر حق میں داخل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشحال آدمی جب کسی محتاج کو پائے تو اس پر واجب ہے کہ مال زکوٰۃ سے زائد مال کے ذریعے اس کی حاجت کو پورا کرے۔ اس بات میں فقہ سے جو بات صحیح ہے وہ یہ ہے کہ جب اسے حاجت تنگ کرے تو دوسروں پر فرض کفایہ ہے کہ وہ اس کا ازالہ کریں، کیونکہ کسی مسلمان کو ضائع کرنا جائز نہیں، لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مالدار آدمی اسے اتنا قرض دے جس سے اس کی حاجت پوری ہو جائے، اور جب اپنے مال کی زکوٰۃ دے دے تو اب مزید کچھ خرچ کرنا لازمی نہیں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ اس وقت اس پر خرچ کرتے اور فقیر کو قرض لینے کی تکلیف ڈالنا جائز نہیں۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ قرض لینا عوام کے درجات میں سے آخری درجے کی طرف اترنا ہے، اور یہی تیسری قسم ہے، یعنی اس قسم کے لوگ واجب کی ادائیگی پر اکتفا کرتے ہیں، نہ اس میں اضافہ کرتے ہیں اور نہ کمی، اور یہ سب سے کم مرتبہ ہے۔ تمام عوام اسی پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ وہ مال میں بخل سے کام لیتے ہیں، اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور آخرت سے محبت میں کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اگر وہ تم سے مال مانگے اور اس میں مبالغہ کرے تو تم بخل کرو گے۔ تو ان دونوں بندوں میں کتنا فرق ہے کہ ایک سے مال اور جان جنت کے بدلے میں خریدتے اور دوسرا وہ ہے کہ اس کے بخل کی وجہ سے اس پر زور نہیں ڈالا جاتا۔ تو بندوں کو مال خرچ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی ایک وجہ یہ ہے۔ دوسرا معنی بخل کی صفت سے پاک کرنا ہے، کیونکہ یہ ہلاک کرنے والے امور میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، 3 باتیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، وہ بخل جس کی پیروی کی جائے، خواہشات جن کی اتباع کی جائے، اور آدمی کا خود پسندی میں مبتلا ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ترجمہ، اور جو لوگ اپنے نفس کو لالچ سے بچاتے ہیں وہی فلاح پانے والے ہیں۔ محلقات کے بیان میں آئے گا کہ یہ چیزیں باعث ہلاکت کیوں ہیں اور ان سے نجات کی صورت کیا ہے۔ بخل اس طرح دور ہوتا ہے کہ انسان مال خرچ کرنے کا عادی ہو جائے، کیونکہ کسی چیز کی محبت اسی صورت میں ختم ہو سکتی ہے جب وہ اس کے چھوڑنے پر نفس کو مجبور کرے، حتیٰ کہ وہ اس کی عادت بن جائے۔ اس معنی کے اعتبار سے زکوٰۃ پاک کرنے والی ہے، یعنی مال والے کو ہلاک کرنے والے بخل سے پاک کر دیتی ہے، اور پاکیزگی اسی اندازے سے ہوگی جس قدر وہ خرچ کرے گا اور زکوٰۃ دیتے وقت جس قدر خوش ہوگا۔ تیسرا معنی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر اس کی جان اور مال کے اعتبار سے انعام فرمایا، تو بدنی عبادات نعمت بدن کا شکر ہے اور مالی عبادت نعمت مال پر شکر ادا کرنا ہے۔ وہ شخص کتنا گھٹیا ہے کہ جو دیکھتا ہے کہ فقیر کو رزق کی تنگی ہے اور وہ اس کا محتاج ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا کہ اس نے اسے سوال سے بے نیاز کر دیا اور مال کے 40ویں یا 10ویں کے لیے دوسروں کو اس کا محتاج کیا۔ دوسری ذمہ داری ادائیگی کے وقت سے متعلق ہے، تو دیندار لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ وجوب کے وقت سے پہلے ادا کریں، کیونکہ یہ حکم خداوندی کو پورا کرنے میں رغبت کا اظہار ہے کہ وہ فقراء کے دلوں کو خوش کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ رکاوٹوں سے محفوظ ہوتا ہے کہ کہیں وہ نیکیوں سے روک نہ دیں، اور جانتا ہے کہ تاخیر میں نقصانات ہیں اور وقت وجوب سے مؤخر کرنے کے باعث گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ بعض اوقات اندر سے نیکی کی آواز آتی ہے تو اسے غنیمت سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ فرشتے کی طرف سے القاء ہوتا ہے، اور بندے کا دل اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے اور وہ بہت جلد بدل جاتا ہے، جبکہ شیطان محتاجی سے ڈراتا اور بے حیائی و منکرات کا حکم دیتا ہے، اور یہ فرشتے کی طرف سے القاء کے بعد ہوتا ہے۔ لہٰذا فرصت کو غنیمت سمجھے۔ اگر زکوٰۃ اکٹھی دینا چاہتا ہو تو اس کے لیے 1 مہینہ مقرر کر دے، اور کوشش کرے کہ وہ سب سے اچھا وقت ہو تاکہ یہ قربت کے اضافے اور زکوٰۃ کے بڑھنے کا سبب بنے۔ اور یہ محرم جیسا مہینہ ہے کیونکہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے اور عزت والے مہینوں میں سے ہے۔ یہاں رمضان المبارک کا مہینہ مقرر کرے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے زیادہ سخاوت فرماتے تھے، اور رمضان شریف میں آندھی کی طرح ہوتے اور اس میں کوئی چیز باقی نہیں چھوڑتے۔ رمضان المبارک کو لیلۃ القدر کی فضیلت بھی حاصل ہے، اور اسی میں قرآن پاک نازل ہوا۔
حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ رمضان نہ کہو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، بلکہ ماہ رمضان کہو۔ ذوالحجہ بھی مشہور مہینہ ہے اور اس کی فضیلت زیادہ ہے کیونکہ یہ بھی عزت والا مہینہ ہے اور اس میں حج اکبر ہوتا ہے، اور اس میں ایام معلومات یعنی معلوم دن ہیں، اور وہ پہلے 10 دن میں، اور ایام معدودات گنے ہوئے دن ہیں، اور یہ ایام تشریق ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے بہترین دن آخری عشرہ ہے اور ذوالحجہ کے افضل دن پہلے 10 دن ہیں۔ تیسری ذمہ داری پوشیدہ طور پر دینا، کیونکہ یہ ریاکاری اور سنانے سے زیادہ بعید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ بہترین صدقہ کم مایہ انسان کا محنت مشقت کر کے کسی فقیر کو پوشیدہ طور پر دینا ہے۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا 3 چیزیں نیکی کے خزانوں سے ہیں، ان میں سے ایک پوشیدہ طور پر صدقہ دینا ہے۔ یہ مسند حدیث کے طور پر بھی مروی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ بے شک بندہ کوئی عمل پوشیدہ طور پر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوشیدہ طریقے پر ثواب لکھتا ہے، اور اگر اسے ظاہر کرے تو وہ پوشیدگی سے ظاہر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور اگر اسے بیان کرے تو پوشیدگی اور ظاہر دونوں سے منتقل ہو جاتا ہے اور ریاکاری لکھ دی جاتی ہے۔ اور مشہور حدیث میں ہے 7 قسم کے آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن سایہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو صدقہ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں ہے، ترجمہ پوشیدہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ترجمہ اور اگر تم صدقہ چھپا کر فقراء کو دو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پوشیدہ صدقہ کا فائدہ یہ ہے کہ دکھاوے اور سنانے کی مصیبتوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو سنانے والے، دکھانے والے اور احسان جتلانے والے سے قبول نہیں کرتا۔ جو آدمی اپنے صدقے کا تذکرہ کرتا ہے وہ سنانا چاہتا ہے اور لوگوں کے اجتماع میں صدقہ دینے والا ریاکاری کا متلاشی ہے، البتہ پوشیدہ طور پر دینا اور خاموشی اختیار کرنا باعث نجات ہے۔ ایک جماعت نے پوشیدگی کی فضیلت میں مبالغہ کیا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے کوشش کی کہ صدقہ دینے والے کو پہچان نہ سکے۔ ان میں سے بعض حضرات نابینا آدمی کے ہاتھ میں دیتے اور فقیر کے راستے میں ڈال دیتے اور وہاں رکھ دیتے جہاں وہ بیٹھا ہوتا۔ وہ مال کو دیکھ لیتا لیکن دینے والا نظر نہ آتا۔ اور بعض حضرات سوئے ہوئے فقیر کے کپڑے میں باندھ دیتے، اور کچھ حضرات دوسروں کے ذریعے فقیر تک پہنچا دیتے کہ وہ دینے والے کو نہ جانتا، اور وہ اس وکیل سے کہہ دیتا کہ اس کے بارے میں نہ بتائے، اور وہ اس کو پوشیدہ رکھتا۔ یہ تمام طریقے اس لیے استعمال کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی آگ کو بجھا دیں، نیز ریاکاری اور سنانے سے بچ جائیں، اور اگر ایک شخص کو پہنچائے بغیر دینا ممکن نہ ہو تو وکیل کو دے تاکہ وہ اس کے حوالے کر دے، اور یہ مسکین کو نہ پہچان سکے، کیونکہ مسکین کے پہچان لیتے ہی ریاکاری بھی ہوگی اور احسان بھی، اور وکیل کی پہچان سے صرف ریاکاری ہوگی۔ اور جب شہرت مقصود ہو تو عمل ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ بخل کو زائل کرنے اور مال کی محبت کو کمزور کرنے کا سبب ہے، اور محبت مال کی نسبت محبت جاہ و مرتبہ نفس پر زیادہ غالب آتی ہے، اور ان میں سے ہر ایک آخرت میں ہلاک کرنے والی ہے۔ لیکن بخل قبر میں کاٹنے والے بچھو کی شکل میں آتا ہے، اور ریاکاری قبر میں گنجے سانپ کی مثل بن کر آتی ہے، اور انسان کو حکم ہے کہ وہ ان دونوں کی اذیت کو دور کرنے یا کم کرنے کے لیے ان کو کمزور کرے یا قتل کر دے۔ اور جب وہ دکھاوے اور سنانے کا قصد کرے گا تو گویا وہ بچھو کے بعض اعضاء کو سانپ کی غذا بنا دے گا۔ اس طرح بچھو جس قدر کمزور ہوگا سانپ کی قوت زیادہ ہوگی، اور اگر معاملے کو جوں کا توں چھوڑ دے تو اس پر کام آسان ہوگا۔ ان صفات کے تقاضے کے مطابق کام کرے تو انہیں قوت حاصل ہوتی ہے، اور ان کے تقاضے کے خلاف کرے تو یہ کمزور ہوتی ہیں۔ تو بخل کو چاہنے والے امور کی مخالفت اور ریاکاری کے دائی امور کو مان لینے کا کیا فائدہ ہے؟ اس طرح ادنا کمزور ہو جاتا ہے اور جو زیادہ قوی ہے وہ مزید مضبوط ہوتا ہے۔ ان معنی کے اسرار محلقات کے بیان میں آئیں گے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔